अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज की अपडेट्स आपसे शेयर करता हूं, उसके बाद हम उस पर बात करेंगे। एक अपडेट ये है कि जहां पर हमने देखा था कि तहरीक इंसाफ और अपोजिशन ने रमज़ानुल मुबारक के बाद एहतजाज का ऐलान किया था। आज जमात इस्लामी के जो अमीर हैं उन्होंने भी ईद के बाद भरपूर एहतजाज का ऐलान कर दिया। आज डिस्कस करेंगे कि क्या ये ऐलान तहरीके इंसाफ के एहतजाज के ऐलान के मुकाबले, यानी कि उसको काउंटर करने के लिए किया गया है ऐलान, या फिर वाकई ये एहतजाज करने जा रहे हैं। क्योंकि लास्ट टाइम भी जमात इस्लामी ने जो एहतजाज किया था बुलंदोबांग दावों के बाद, एकदम से उसको ख़त्म कर दिया गया था विदाउट एनी रिजल्ट। इसके अलावा डिस्कस करेंगे कि अपोजिशन का जो ग्रैंड अलायंस है उसके बनने में रुकावट अभी तक क्या है, और जीडीए का अपोजिशन के साथ मिलने की वजूहत क्या है। मैं बताता चलूँ कि जीडीए हमेशा से पीर साहब पगाड़ा जब 80s 70s में भी होते थे तो वो तो बड़े फ़ख्र से कहते थे कि मैं जीएचकेओ का आदमी हूँ, और ज़ाहिर है कि उनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उनकी फंक्शनल मुस्लिम लीग है उसका बड़ा अच्छा रिलेशन था, हमेशा था। लेकिन आज क्या वजूहत है जिनके बिना पर जीडीए जो है वो अपोजिशन के साथ खड़ा है? क्योंकि 2 दिन कबल मेरी बात हुई थी सफदर अब्बासी साहब से, उन्होंने भी कहा कि जी हम इस दफ़ा बिल्कुल जो है फुल फ्लेज अपोजिशन के साथ हर तरीके से चलने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और जो 1 मिलियन क्वेश्चन है कि क्या मौलाना फजल रहमान अपोजिशन अलायंस के साथ खड़े होंगे, ये वो क्वेश्चन है जो उस तनाज़र में किया जाता है। क्योंकि मौलाना का कहना है कि उनसे जो वादे किए गए थे, ये इनसाइड स्टोरी है, वो पूरे नहीं किए गए 8 फरवरी 2024 को, और उनका स्पेस जो है बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। जो उनसे वादे वही हुए थे जब वो पीडीएम के सरबराह थे, और जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था उसके बाद उनके साथ जो वादे थे वो पूरे नहीं किए गए, और इक़्तिदार जो है शहबाज शरीफ जैसे शख्स की झोली में डाल दिया गया। उधर से सिंध में सदर पाकिस्तान जो है वो आसिफ अली जरदारी को बना दिया गया। ये उनका सबसे बड़ा एतराज़ है। इसके अलावा हमने आज देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बाकू में पाकिस्तान आज़रबाईजान बिजनेस फोरम से खिताब कर रहे थे, और उन्होंने कहा जी $2 अरब के बामी बिजनेस को फ़रोग़ दिया जाएगा। बताता चलूँ अपने व्यूवर्स को, आखिर कब तक के व्यूवर्स को, कि 1 साल कबल आज़रबाईजान के सदर का दौरा पाकिस्तान हुआ था। उस मौके पर भी $2 बिलियन बाहमी तजारत की बात की गई थी। आज भी वही की गई है। MOUs कह रहे हैं साइन होंगे, और उसके अलावा जो है कुछ मायदे किए जाएंगे। इस पे अपने जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछेंगे कि ये क्या हो क्या रहा है, ये MOUs के लिए ही हम रह गए हैं, या फिर हमें कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करेगा पाकिस्तान में। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये काफ़ी प्रोग्राम इसके मुतकाजी हैं कि उनको किया जाए, फिर इसके ऊपर कुछ समझ आएगी। क्योंकि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को सदर ट्रंप ने खुलेआम जो धमकी दी है, और उनके जो जेडी वेंस जो उनके नायब वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने जो यूरोपीय यूनियन को जिस तरीके से कल जो है उनको लताड़ कर रखा है, उसके बाद जो है पुतिन और ट्रंप के तल्लुकात में आज पूछूंगा अपने जो गेस्ट हैं उनसे कि जो कुर्बत आ रही है उसमें पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। क्योंकि पाकिस्तान और ज़ाहिर के ज़ेलेंस्की अगर फारिग हो जाता है, और बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि अब उसको यूरोप को भी उसको सपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, द वे डोनाल्ड ट्रंप इज़ इम्प्लीमेंटिंग हिज पॉलिसीज़। तो उस तनाज़र में आप ये बात करेंगे। इंट्रोडक्शन कराऊंगा अपने मेहमानों का जो मेरे साथ हैं। इनाम शेख साहब हैं। इनाम शेख साहब, वेलकम टू द शो। नासिर शराजी साहब, शाह साहब, वेलकम टू द शो। महमूना हुसैन होंगे हमारे साथ। महमूना, वेलकम टू द शो। आपसे शुरू करते हैं शेख साहब। ये जमात इस्लामी ने आज एक यकदम से आके, उससे पहले तो वो किसी चीज़ पे प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, आपको पता लास्ट ईयर उन्होंने किया था, कोई धरना धुरना भी दिया था, उसके बाद यकदम विदाउट एनी रिजल्ट उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया था। तो अब फिर उन्होंने ईद के फौरी बाद भरपूर एहतजाज का ऐलान किया है। तो उस तनाज़र में आप कैसे देखते हैं कि ऐलान तो जो है तहरीक इंसाफ और अपोजिशन की जमातों ने भी किया हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ भाई, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया और मौका दिया कि हम इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर आवाम को आगाही पहुंचा सकें। हालात ये हैं काशिफ भाई कि आप जमहूरियत का जब नाम लेते हैं तो जमहूरियत में ज़ाहिर जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो हुकूमत बना लेती है।
اصولی طریقہ تو یہی ہے. اب کئی جگہوں پہ ایسا نہیں بھی ہوتا, وہ ایک علیحدہ کہانی ہے, وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے, وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے, اس کو بھی ہم کر سکتے ہیں. اور جن پارٹیز کو جتنا شیئر ملتا ہے, جتنے ووٹس ملتے ہیں, وہ اس حساب سے اپنے آپ کو مستحکم کرتی چلی جاتی ہیں. ہم نے شروع سے دیکھا ہے چند ایک پارٹیز پاکستان میں ایسی ہیں جن کو عوام کی اتنی شاید تائید نہیں ہے, لیکن وہ پریشر گروپ کا کام کرتی ہیں, اور وہ پریشر گروپ جو ہوتے ہیں وہ موقع پہ ہر وقت وہ اس طاق میں رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا موقع مل جائے جس سے ہم فائدہ اٹھا کے, فوائد دونوں قسم کے ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنی پارٹی کے لیے بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے مستقبل میں کوئی ووٹوں کو بہتر کرنے کے لیے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہوں کہ ووٹر ہمارے ساتھ آئیں. اس معاملے کے اندر جو ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ جماعت اسلامی کو ان میں سے کوئی بھی فائدہ ہوگا, کیونکہ جماعت اسلامی, آپ نے جیسے بھی اپنے انٹرو میں بھی فرمایا کہ جماعت اسلامی نے تو لاسٹ ایئر بھی اس قسم کا دھرنا کیا تھا, اس کو بھی خاموشی سے ریپ اپ کر دیا تھا. اب آپ دیکھیے یہ جو نیا طریقہ چل رہا ہے کہ آپ بالکل کچھ دنوں کے لیے اٹھتے ہیں, اس کے بعد خاموشی سے ہو جاتے ہیں, یہ تو آپ کو ایک نیگیٹو امپیکٹ دیتا ہے, یہ پازیٹیو امپیکٹ نہیں دیتا. تو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کی تائید کے لیے آ رہے ہیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپوزیشن کی ہیلپ کے لیے آ رہے ہیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بنا کے اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں, تو میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ جماعت اس کو اب تشبیہ نہیں دیں گے کہ جیسے ہم اس وقت بھی پروگرام بھی کرتے تھے, لکھتے بھی تھے کہ جتائے القادری صاحب نے جب دھرنا دیا تھا اور وہ جا کے اسلام آباد بیٹھے تھے, پہلے دھرنے کی بات کر رہا ہوں ان کی, جی بالکل, تو اس کے پیپلز بعد پارٹی کے انہوں دور نے میں جو جینون احتجاج ہے, جو جینون تبدیلی یا اس وقت انقلاب کی باتیں ہوتی تھی اس کرپٹ سسٹم کے خلاف, تو اس کا انہوں نے جو ہے مقصد ہی فوت کر دیا تھا. سر پیٹ نے ایک موقع آیا تھا کہ پیٹ کو بہت زیادہ انفلوئنس بھی ہوا تھا, اور پیٹ کو لوگوں نے فالو بھی کر لیا تھا. جماعت اسلامی سے زیادہ پیٹ کی فالوئنگ ہو چکی تھی, لیکن پھر جب آپ کو پتہ ہے طاہر القادری صاحب ملک سے باہر چلے گئے, اور پھر کس حالات میں گئے اور انہوں نے کیا کچھ کیا, تو وہ بہت ساری ایلیگیشنز تھیں. اب تو وہ ایک ہسٹری ہے پاکستان کی, اور پھر اس سے ان کو کافی نقصان بھی ہوا. مال ٹاؤن تھانے کے جو شہدا تھے ان کو بھی ان کا حق نہیں مل پایا, کوئی انصاف نہیں مل پایا, اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں جس کے اوپر یہی معاملہ رہا. اور اگین وہ بھی پریشر گروپ تھا, پریشر گروپ جیسے ہی انہوں نے پریشر ریلیز ہوا, انہوں نے اپنے فوائد اٹھائے اور سائڈ پہ ہو لیے. تو مجھے لگتا ہے کہ جماعت اسلامی کو اس موقع پہ آئی ڈونٹ سی کہ ان کو کوئی اتنا بڑا ایڈوانٹیج ملے تو گا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ جو ہے کاؤنٹر کرنے آ رہے ہیں جو اپوزیشن کا, اگر ممکنہ کوئی پروٹیسٹ ہوتا تو. جی, اس کو انگلش میں ڈیسیو کہتے ہیں, کہ دکھانا یہ کہ ہم اپوزیشن ہے, لیکن وہ ایکچوئل اپوزیشن نہیں ہوتے, وہ فرینڈلی اپوزیشن ہوتے ہیں. یہ ڈیسیو کیا جائے گا. شاہی صاحب آپ کا ٹیک. کاشف صاحب, جماعت اسلامی کا معاملہ اگر ہم پچھلے 10 سے 15 برس کی سیاست میں دیکھیں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جماعت اسلامی نے اپنی سپیس کھوئی ہے, اور جو موجودہ قیادت ہے جماعت اسلامی کی, ان کو اس امر کا احساس ہے کہ اب کھوئی اس سپیس کو ہم نے حاصل کیسے کرنا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب جنرل عاصم منیر آرمی کے چیف بنے تو تاجر برادری نے ان سے ملاقاتیں شروع کر دی, اپنے کنسرن شو کیے. اس میں لاہور کے تاجر بھی تھے, لاہور سے مراد یہ کہ پنجاب چیمبر آف کامرس لاہور سے ریلیٹڈ تاجروں نے لاہور میں ملاقات کی, اور کراچی کے تاجروں نے, سندھ کے تاجروں نے ان سے کراچی میں ملاقات کی, اور ایک سے زائد ملاقاتیں ہیں. اور اس میں انہوں نے جو کنسرن شو کی اس میں سب سے بڑا یہ تھا کہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر پا رہے, وجہ جو ہے مہنگی بجلی, اور مہنگی بجلی کے پیچھے آئی پی پیز. اچھا, وہاں پہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ جی آئی پی پیز کے سارے معاہدے جو ہیں ان کو دیکھا جائے گا اور ری شیڈیول کیا جائے گا. تو جماعت اسلامی نے اس میں ایڈوانٹیج لیا, اور اس چیز کے مارکیٹ میں آنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی بجلی کی قیمتیں کم, اور لوٹ مار, اور یہ اور وہ, اور ہم عوام کو جو ہے ریلیف دلائیں گے. تو انہوں نے اس ایونٹ کو کیش کرانے کی کوشش کی. بات بہت اچھی تھی, لیکن اس کے بعد پھر وہ تھوڑا سا انہوں نے احتجاج کیا, اور جب گورنمنٹ نے وہ معاملے کو ٹیک اپ کیا ایز پر دیئر اون پروگرام, تو پھر جماعت اسلامی خاموشی سے گھر بیٹھ گئی. اس کے بعد ایک طویل خاموشی ہے. اچھا, وہ لا تعلق پھر ہونے جا رہے تھے. اب پھر انہوں نے اپنی ریلیونس شو کیا ہے کہ ہم زندہ ہیں اور ہم سیاست میں کوئی نہ کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے سکتے ہیں, لہٰذا ایک مرتبہ پھر وہ ایکٹیو ہوئے ہیں. لیکن 15-20 برس میں 2 جماعتیں جو ہیں, اگر ان کے قائدین کے سامنے یہ سوال رکھا جائے کہ آپ کی سیاست نے اس ملک کو دیا کیا ہے, جماعت اسلامی نمبر 1, نمبر 2 مولانا فضل الرحمان, کہ جناب آپ نے اس ملک کو کیا دیا ہے, تو دونوں کے پاس اس کا کوئی مؤثر جواب نہیں ہے. مولانا سے پوچھا جائے 25 برس آپ آلموسٹ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے, آپ نے کشمیر کے حوالے سے آپ کا کیا کارنامہ ہے, تو کارنامہ 0 ہے. اچھا, جب وہ احتجاج کے لیے 26ویں ترمیم سے تھوڑا سا پہلے وہ اشارے دے رہے تھے, اور پھر ان کے قائدین بتا رہے تھے کہ ہم جناب تحریک انصاف کے ساتھ آ رہے ہیں اور آئینی لڑائی لڑیں گے, تو ان وے تو انہوں نے ڈیمیج کیا تھا تحریک انصاف کو. اور 26ویں ترمیم میں وہ جو بیان بازی انہوں نے کی کہ میرے بھی آدمی اغوا کر لیے گئے ہیں,
تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ ہم ترمیم نہیں ہونے دیں گے، یہ غیر آئینی ہے، لیکن اس کے بعد سب سے زیادہ فیسیلیٹیٹر مولانا فضل الرحمان تھے، اور 26ویں ترمیم کے حق میں نہ صرف انہوں نے رائے ہموار کی بلکہ پورا وزن اپنا بھی اور دیگر جماعتوں کا بھی اس تو میں آپ سمجھتے ہیں یہ بھی ریسیو کرنے میں جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے اس لفظ سے بہتر کوئی لفظ ہے نہیں جو شیخ صاحب نے استعمال اس کر کے لیے دیا۔ کوئی ہم سوچ سکیں، اس سے اچھا، لفظ کوئی ایک بہتر ہمیں لغت میں مختصر نہیں جواب دے ملتا۔ دیجئے، اس وقت جو ملکی سیاست ہے اس میں جماعت اسلامی اور اگر مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو لے لیں تو عوام کی تھوڑی بہت تائید تو ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں ہے جی، جماعت اسلامی کے ساتھ۔ دیکھیے یہ بات درست ہے، تائید ہے، لیکن وہ تائید اگر میٹیریلائز ہو کے اس کا ملک کو، اس کا قوم کو اور اس کا عام آدمی کو فائدہ نہیں ہوتا تو اس تائید کا پھر میں سمجھتا ہوں کہ فائدہ کیا ہے، اور اگر اس کا فائدہ جو ہے وہ پھر حکومتی کو مل جاتا ہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، تو پھر اس کو ہم اس فائدے کو کیا نام جی دیں؟ میمونہ کیسے دھوکہ ہی دیکھتی ہے۔ ہیں یہ جماعت اسلامی نے احتجاج کا عید کے بعد اعلان کر دیا ہے، تو آپ سمجھیں کہ تحریک انصاف نے بھی اعلان کیا ہوا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد ہمارا گرینڈ احتجاج ہوگا، گرینڈ الائنس تو ابھی تک نہیں بنا، اس پہ آگے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں اس سے پہلے آپ نے جیسا کہ انہوں نے بہت اچھے سے شرازی صاحب نے بھی روشنی ڈالی ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے ان کا ایک اپنا ایجنڈا ہے، وہ مہنگائی کے مد نظر رکھتے ہوئے اور اس وقت جو سچویشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہ میدان میں آنا چاہتی ہے، مگر ماضی میں چونکہ بہت سارے کندھے استعمال کیے ہیں پی ٹی آئی نے، جیسے کہ پیٹ کو بھی استعمال کیا اور دھرنا دیا، اور اسی طرح سے اب جماعت اسلامی کو بھی بھی کہ ان کے اندر سے مذاکرات چل رہے ہوں اور ایسا کوئی سسٹم ہو، کیونکہ یہ کندھوں کے بغیر ایسا سسٹم چلتا نہیں نہیں ہے۔ ویسے پی ٹی آئی کے جماعت کے اس وقت کوئی مذاکرات نہیں چل رہے ہیں۔ نہیں، میں کہہ رہی ہوں کہ یہ جماعتیں الائنس قائم کر جاتی ہیں بعد میں کہ حکومتی جماعت کو کیسے ان کے اوپر پریشر بلڈ ویسے کرنا میں ہے، آپ کو ذرا اور دوسری سپریس کر اہم دوں بات کہ کہ گرینڈ جو اپوزیشن الائنس میں بھی جماعت اسلامی نہیں ہے۔ نہیں اس بات پہ، اس ٹاپک پہ، اس موضوع پہ تو ابھی ہم آئے ہی نہیں ہیں۔ رہی بات یہ کہ جو ابھی 22 مارچ کا جو مینار پاکستان جلسہ ہے وہ بھی درخواست مسترد ہو گئی ہے، آپ کے علم میں ہو تو، کیونکہ اس وقت کوئی بھی جو جلسے کرنے کی درخواست ہے وہ مسترد صرف پی ٹی آئی کی نہیں، باقی لوگوں کے لیے بھی حکومتی جماعت جو ہے وہ اجازت نہیں دینا چاہ رہی، اس کی میاں صاحب نے وجہ کل ڈی جی ماضی خان میں میں بھی جلسہ نہیں، کیا ہے۔ انہوں نے تو کیا نا، ناروال میں بھی ہوا، اور آپ دیکھیے اس سے پہلے وہ بھرپور جلسے کر رہے ہیں، وہ خود اپنی فیلڈ میں ریپریزنٹیشن پوری دے رہے ہیں، مگر دوسری جماعتوں کے لیے ایک کرائیٹیریا ڈیفرنٹ ہے۔ ماضی میں بھی عمران خان نے بھی ایسا سٹیٹمنٹ دیا تھا جب وہ حکومتی سطح پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ دھرنے، ریلیاں اور جلسے یہ ترقیاتی کاموں میں رکاوٹ آتی ہے اور اس سے پرابلمز آتی ہیں، ملک کی معیشت پہ نیگیٹو اثر پڑتا ہے۔ یہ لیکن اس روکا وقت تو نہیں گیا تھا نا جب کہ ایسے۔ ماضی میں وہ پی ٹی آئی نے عمل خود بھی کیے، یعنی یہ کرائیٹیریا دوہرا ہی ہمیشہ سے رہا ہے۔ حکومتی جماعت جو ہے وہ پھر دوسری جماعتوں یا اپوزیشن کے لیے ہرڈلز کریٹ کر رہی ہوتی ہے، جبکہ اپنے وہ پوری فیلڈ کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے، اور اگر وہ حکومتی جماعت اگر اپوزیشن میں ہوتی ہے ماضی میں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب جلسے، جلوس اور ریلیاں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جمہوریت کا حسن ہے۔ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر جماعت اسلامی احتجاج کرے گی، جلسے جلوس ریلی نکالے گی، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو پی ٹی آئی کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ کاشف صاحب وہ درخواست جب بھیجی جاتی ہے کہ اپروول کے لیے، وہی مسترد ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد یہ تو بعد کا عمل ہے نا کہ ہرڈلز کریٹ کرنا، یا ان کو آپ نے الاؤ کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا آپ نے ان کو کہاں پہ اجازت دینی، جب اجازت ہی نہیں مل پا رہی ہے وہ تو سیکنڈ آپشن پہ چلا جاتا ہے نا۔ لاسٹ ٹائم بھی نہیں ہوئی تھی تو اسلام آباد میں تو سٹ-ان کر دیا تھا جماعت لیکن اس اسلامی کے نے۔ لیے آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ کیسے ہرڈلز راستے میں کریٹ کیے گئے تھے، ایون کہ عام شہری جو ہیں وہ متاثر ہوئے تھے، بہت ساری اموات آپ ہوئی کا تھی۔ مطلب ہے کہ جلسے، جلوس، ریلیاں جن کو جمہوریت کا حسن کہا جاتا ہے، ان کے اوپر بالکل پابندی ہونی چاہیے پھر؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایک کرائیٹیریا ہونا چاہیے۔ دیکھیں پرامن طریقے سے آپ اپنی بات منوائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ اپنی بات منوانے کے لیے جو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کنسنسس ڈیولپ کریں اور آپ پارلیمنٹ میں ہی منوائیں۔ سڑکوں کے اوپر اس وقت بندہ آتا ہے جب آپ کے پاس اتھارٹی نہ ہو۔ اپوزیشن جماعت کا کام ہوتا ہے وہ سڑکوں پہ آتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، یہ تو شروع سے آپ آپ بھی سمجھتے ہیں دیکھتے آ کہ رہے جس ہیں۔ قسم کی پارلیمنٹ ہے، جس قسم کے اس کے اوپر کوسچن مارک ہیں دھاندلی کے، اور جس قسم کی قانون سازی وہاں سے ہوئی ہے ادھوری پارلیمنٹ سے، تو آپ کی یہ بات میں وزن ہے کہ پارلیمنٹ سب کچھ کرے؟
देखिए ये शुरू से ही ऐसे होता रहा है, पार्लियामेंट में तो कोई बात मानी नहीं जाती है। आप देखिए कि सड़कों पे ही आया जाता है, इवन देन के आप माजी की तमाम जो पीडीएम है भी तो अखबार सड़कों को पे ही देख आई लें। थी ना जी। हाँ जी, पीडीएम जब बनी तब भी यही काम हुआ था, जलसे जुलूस और रैलियां हुई हैं, यानी कोई कंसेंसस के अच्छा लिए मुझे तो इस वन बात लाइन पे आंसर agree दे नहीं दीजिए करता ताकि ना। आगे बढ़े। आप क्या समझती हैं कि किसी भी रियासत में अवाम की जो है आप कदगन लगाकर उनके जो राइट्स है, बेसिक राइट्स होते हैं, उनका बोलना, उनका लिखना या उनका पुरअमन प्रोटेस्ट करना, आप कितनी देर तक दबा सकते हैं ये सब? देखिए ये जब आप दबाते हैं ना, किसी भी चीज को आप दबाते हैं, वो ज्यादा बूस्ट करती है। आप देखिए ज्यादा पावर से उभर जी ज्यादा पावर से उभरती है। और आप माजी में देखिए कि यही नून लीग की तमाम लीडरान जो इस वक्त बहुत अहम ओहदों पे हैं, मरियम औरंगजेब, उस्मा और बाकी उस्मा बुखारी और बाकी सारे जितने भी थे, ये सब लोग लीड करती थी और प्रॉपर नारे लगाती थी, महंगाई के खिलाफ नारे लगाती थी, हुकूमती कारकर्दगी को देखते हुए पीटीआई के दौर में। अब आप देखिए कि अब ये लोग तमाम रास्तों में हर्डल्स क्रिएट करने के काम करती हैं और कहते हैं कि जनाब ये हमारे लिए प्रॉब्लम है, ये गुलेल के साथ करते हैं या डंडों के साथ करते हैं या इनके हाथों में हथियार होते हैं, तो पुरअमन एहतजाज को राइट, एक ठीक है, आप ठीक कह रही खतरनाक हैं। एहतजाज में ये खुद बदलते लेकिन हैं फिर और एक प्रेशर प्रोटेस्ट डेवलप को, हो जाता है फिर किसी उससे। भी प्रोटेस्ट को पहले कह देना कि ये पुरतशद्दुद होगा, वो भी मेरे ख्याल में वो एक नेगेटिव तासुर पहले ही चला जाता है, तो जी हाँ। उससे फिर प्रॉब्लम्स शेख क्रिएट साहब, होते हैं। ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस बनने में रुकावट क्या है? और आप ये मुझे जरा बताइएगा कि जीडीए जो हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट की जमात रही है, पीर साहब पकाड़ा भी जैसे मुझे आई हैव द ऑनर कि मैं उनको मिला हूँ आज से को 25-30 साल पहले, वो भी बांगी दौल कहा करते थे कि मैं तो जीएचके का आदमी, आपको याद होगा उनका ये फिक्रा बड़ा मशहूर था कि शरीफ फैमिली जब मुश्किल में होती है तो पाँव पड़ती है और जब फिर इनसे मुश्किल गुजर जाती है तो ये गिरेबान पकड़ते हैं। ये पीर साहब पगाड़ा कहा करते थे। ये जीडीए इनके साथ क्यों मिल गई है? काशिफ भाई, एक तो ये है कि ऑपोजिशन के अंदर जीडीए का जो रोल है इस टाइम पे, आप क्योंकि खुद पीर साहब पगाड़ा से मिले हुए हैं, आपको पता है उनका एक किरदार था, फिर भी जैसे भी उनको मतलब एक अपनी पर्सनैलिटी में तो थे टावरिंग पर्सनैलिटीज होती जी। है जी। तो अब उनके बेटे हैं और वो उस तरह से उसको मैनेज नहीं कर पाए, वो चीज़ों को देख नहीं पाए। जीडीए अपनी साख खत्म कर बैठी है, उस तरह नहीं है जिस तरह एक जमाने में पीर पगाड़ा साहब के हुआ करते थे, जिस तरह उनके हुर हुआ करते थे, जिस तरह उनकी मोटिवेशन हुआ करती थी, तो अब वो नहीं है। अब उस चीज को दोबारा रिवाइव करने के लिए वो अपने आप को लाना चाह रहे हैं पब्लिक के अंदर। वैसे ऐसा भी नहीं कभी हुआ कि उनकी जो एमपीए की सीट थी, आपको पता है कि पीर साहब पगाड़ा की, उन्होंने वो भी सरेंडर कर दी थी पिछले साल। जी बिल्कुल। तो अब मतलब आप वो देख रहे हैं ना कि मतलब उनको अपने आप को रेलिवेंट भी तो करना है, ये तो नहीं बिल्कुल ही अपने आप को इररिलेवेंट कर दें। अब उनको नजर आता है कि ऑपोजिशन के साथ मिलकर हमें एक बेहतर नजर आएगा तो हम ऑपोजिशन के साथ मिल जाते हैं। ऑपोजिशन के अंदर जो अलायंस बनने में रुकावट है वो है नीयत, क्योंकि बाकी पार्टीज की और पीटीआई की आपस में बन नहीं पा रही और मैनिफेस्टो भी बड़ा चेंज्ड है, तो उस मैनिफेस्टो के बगैर चलना आगे बड़ा मुश्किल हो जाता है। पीटीआई चाहती है कि उनकी टर्म्स पे चला जाए, बाकी जमातें चाहती हैं ऑपोजिशन की कि उन जैसा मौलाना फजलुर रहमान है वो अपनी टर्म्स पे चलाना चाहते हैं, बाकी जमातें अपनी टर्म्स पे चलाना चाहती हैं। लेकिन शेख साहब यही क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूं, मौलाना फजलुर रहमान ऑपोजिशन के साथ खड़े होंगे? क्योंकि ये जो मीडिया में एक फैलाया गया था एक परसेप्शन कि फजलुर रहमान साहब की 3 डिमांड्स हैं, उन्होंने कैटेगोरिकली उसको डिनाई किया है, रिफ्यूज किया है। उन्होंने कहा जी मौलाना साहब की कोई ऐसी डिमांड नहीं है कि उनको जो इस इत्तेहाद का सरबराह बनाया जाए या फिर उस हुकूमत में जो है केपीके की उनको हिस्सा दिया जाए। उन्होंने कहा जी हमारी कोई डिमांड नहीं है। सर ये तो बहुत अच्छा, अगर मौलाना साहब इस तरह कह रहे हैं बहुत जबरदस्त बात है, लेकिन क्या हम इस चीज को हिस्ट्री में देख सकते हैं? क्या हम देख सकते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपने उन इलाकों में जिधर से वो जीता करते थे कोई हॉस्पिटल बनाए, कोई कॉलेजेस बनाई, कोई यूनिवर्सिटीज बनाई, कोई बच्चों के कॉलेजेस बनाए, लड़कियों के भी गए ना जी। अभी भी उनको जो सीट दी गई है वो भाई सूबे से हल्के से सर अब तो वो वाइप आउट हो गए ना उधर से, पशीन से जी अब तो उधर से वाइप आउट हो गए हैं। अब आप ये देखिए कि अगर 25-30 साल आप एक जगह से एमएनए रहे हैं और इन्फ्लुएंशियल एमएनए रहे हैं और आप एक भी लड़कियों का कॉलेज नहीं बना रहे और आप एक भी लड़कियों की यूनिवर्सिटी नहीं बना रहे और कोई हेल्थ की फैसिलिटी नहीं दे रहे अपने इलाके के अंदर, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आवाम आपके साथ रहेंगे? आप जो बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उनका पॉलिटिकल स्पेस खत्म हो गया है बहुत हद तक, और दूसरी वजह उनका तालिबान के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था वो भी आउट हो चुका है, वो भी खत्म। तो इसका मतलब है फिर उनकी जो रिलेशनिंग तालिबान के साथ थी जो जिन चीजों पे सर वो बिल्कुल 180 डिग्री रिवर्स हो चुकी है। उनके पास इत्तेहाद में शामिल होने के अलावा कोई ऑप्शन है? और जी
ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو, وہ بھی اپنے آپ کے کو ساتھ ہی ہوں گے, وہ بھی اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ میری پی ٹی آئی کے ساتھ میری بھی ذرا سپورٹ بڑھ جائے. کاشف صاحب, بے شمار سیاسی جماعتیں جو ہیں جو وائپ آؤٹ ہو چکی ہیں, عوام نے انہیں ووٹ نہیں دیا, ان کا کوئی کردار نہ ماضی میں تھا, اس بنیاد پہ انہیں مسترد کیا جا چکا. اس کے سربراہوں کا سب سے بڑا اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ریلیونٹ کیسے ہوں, اور جو جماعتیں اس وقت کہہ رہی ہیں کہ جی ہم گرینڈ الائنس کا حصہ بنیں گے, 2-3 بڑی جماعتیں تو ہیں جس میں آف کورس پی ٹی آئی بھی ہے اور بھی ہیں, لیکن جو چھوٹی جماعتیں ہیں جن کے پاس اس وقت مینڈیٹ نہیں ہے, وہ صرف ہاتھ پاؤں مار رہی ہیں ریلیونٹ ہونے کے لیے. اب دیکھیے نا, مولانا کی جو تقریر تھی جو ابھی چند روز پہلے انہوں نے قومی اسمبلی میں فرمائی, وہ بڑی خوفناک تقریر تھی. پی ٹی وی پہ ایک دفعہ تو لائیو چل گئی, لیکن اس کے بعد اس کے کنٹینٹ جو تھے اس میں ان کی آواز دبا دی گئی, ان کی آواز زیرو کی گئی. اس میں جو کچھ انہوں نے کہا تھا, کسی میں جرت نہیں اخبار میں کوئی تقریر پوری رپورٹ کرے, کسی ٹی وی چینل میں جرت نہیں کوئی بتائے کہ انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے کیا کہا. یہاں پہ ضمناً میں ذکر کروں گا وہ 2 فکرے جو وہ اپنے افغانستان کے دورے کے بارے میں کہہ کے گئے. انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ بتایا گیا, میں نے اس کے مطابق افغانستان کا دورہ کیا, میں طالبان کے ساتھ 4 سے 5 جو بڑے ایشوز تھے وہ سیٹل کر کے آیا, اور جب میں واپس آیا تو کچھ لوگوں نے اس سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا. وہ کچھ لوگ کون تھے؟ وہ کچھ لوگ وہی تھے جنہوں نے ان کو بھیجا تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب جو کچھ وہ کمٹ کر کے آئے وہاں پہ, اور جب اس کو انڈو کر دیا گیا, تو مولانا ادھر سے بھی گئے اور اپنی کانسٹیٹوئنسی سے بھی گئے, اور حکومت میں بھی انہیں ایز اے میٹر آف فیکٹ کوئی لفٹ نہیں ہے, ان کو کوئی اہم پوزیشن گرینڈ الائنس میں دی بھی نہیں جا رہی, اور وہ کہتے ہیں میرا کلیم بھی کوئی نہیں ہے. تو پھر مولانا سٹینڈ کہاں کرتے ہیں؟ تمام کوششیں صرف شیراز صاحب, کیا مولانا فضل الرحمان صاحب فورن منسٹر تھے جو افغانستان گئے تھے؟ کیا کرنے گئے تھے؟ کس پوزیشن میں گئے تھے؟ دیکھیے کوئی نہ کوئی ایک آفیشیل ہونا چاہیے نا وزٹ کا. اصل میں تو ان کی چوائس ہی غلط تھی, جنہوں نے بھیجا انہوں نے بھیج کے غلطی کی. نہیں, یہ ون سائیڈڈ ورژن ہے نا مولانا صاحب کا. دوسری اہم بات نہیں آیا. اس میں یہ بھی ہے نا کہ آپ کا فارن منسٹر اس وقت جو تھا وہ تو ادھر کو جا نہیں رہا تھا. اور سر مولانا فضل الرحمان کی اور طالبان کی بالکل نہیں بنتی سر, بالکل میں بہت ڈیپ جانتا ہوں ان چیزوں کو. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مولانا, جو اب ہم نے کنکلوژن نکالا ہے, شیخ صاحب سے بھی بات ہوئی ہے کہ اس گرینڈ اپوزیشن الائنس میں جانے کے علاوہ مولانا کے پاس کوئی آپشنز باقی رہ گئے ہیں؟ جی دیکھیے, میں شاہی صاحب چلو پھر آپ کی طرف. کوئی آپشن نہیں ہے جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپشن کوئی نہیں ہے. حکومت انہیں کچھ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے, وہ حکومت سے کچھ لینے کی پوزیشن نہیں. دیا کس کو جاتا ہے؟ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے. طاقت کیا ہوتی ہے؟ جس کے پاس قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلیوں میں سیٹیں ہوتی ہیں, وہ ہر طرف سے فارغ ہیں, تو حکومت انہیں کیا دے اور کیوں دے, یہ چیپٹر تو کلوز سمجھیے. تو اب وہ اصل میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ایک آدھ وہ بڑا مظاہرہ کریں گے جس میں ان کے پارٹی کے لوگ سر بکف نظر آئیں گے, کوئی پتہ نہیں سر پہ کفن باندھ کے آتے ہیں, پر جھنڈے تو لہرا ہی سکتے ہیں اور اسلام آباد میں آ کے بیٹھ بھی سکتے ہیں. جی میں مولانا کیسے حکم کے تحت پھر واپس بھی جا سکتے ہیں. ایک اہم رکاوٹ ابھی تک جو اناؤنس نہیں ہو رہا ہے اس میں کیا رکاوٹ آپ دیکھتی ہیں؟ اس کے علاوہ جی ڈی اے کا جو اپوزیشن کے ساتھ ملنے کی وجوہات ہے اس پہ بھی بات کر دیجئے, اور مولانا فضل الرحمان کے جو پولیٹیکل آپشنز ہیں وہ کتنے ہیں اس وقت؟ جو کہ میں ایک بات اہم کہنا چاہ رہی تھی, اپوزیشن چونکہ اس وقت آپ دیکھیے کہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے ساتھ وہ لوگ ہیں جو کہ زیادہ تر پی ایم ایل این نون کے تھے یا پی 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 کے تھے, اور ماضی میں وہ وہاں اقتدار بھی انجوائے کرتے رہے, اور اس وقت ان کے ریلیشنز جو ہیں اور مراسم جو اسٹیبلشمنٹ سے ہیں وہ کوئی اتنے سٹرونگ نہیں ہیں. اور اس وقت اپوزیشن کی سچویشن پہ دیکھیں تو بہت زیادہ ویک سچویشن ہے. اس ویک سچویشن کو دیکھتے ہوئے, یعنی آپ کو میں نے لاسٹ پوائنٹ میں بتایا کہ ویک سچویشن کیوں ہے. اب اس ویک سچویشن کے بعد اگر ہم اگلے سٹیپ پہ آئیں تو یہ پہلی بات یہ کہ اپوزیشن کا گرینڈ الائنس یہ تو بنتا ہی نہیں ہے, سوال ہی نہیں پہلے تو بنتا ہے, کیونکہ اس وقت وہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس جماعت کو آگے نہیں آنے دینا چاہے گی جو اپوزیشن میں ہے اس وقت, مثال پی ٹی آئی. آپ دوسری اہم بات جو کہ مولانا فضل الرحمان کی آپ بات کر رہے تھے, یہ آپ کا سٹانس ہے کہ آپ کسی کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں. نا ریپریزنٹ نہیں کر رہی. 26 نومبر کو جتنا بڑا موب تھا, جتنا بڑا کراؤڈ تھا, اس کی مثال کم ملتی ہے پی ٹی آئی کا. وہ تو ہمیں پتا ہے کہ اسٹریٹ پاور اس وقت نو ڈاؤٹ کہ پی ٹی آئی کے پاس بہت زیادہ ہے, ابھی بھی ہے. تو پھر آپ اس کو کیسے مائنس کر سکتے ہیں؟ اس کو مائنس کیا جا رہا ہے نا, دیکھیں پش کیا جا رہا ہے نا. آپ دیکھیے
کہ اس کو ایک دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. میں جو بات کہہ رہی ہوں آپ اس کے اوپر فوکس کریے. میں گراؤنڈ ریالٹی یا فیلڈ کی بات نہیں کر رہی یا اسٹیٹ پاور کی بات نہیں کر رہی. میں اس وقت الائنس کی بات کر رہی ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کے اوپر اگر آپ آتے ہیں, یہ سیکنڈ آپشن پہ ہے. اس وقت سچویشن کیا ہے, کیوں گرینڈ الائنس نہیں بن رہا؟ پہلی بات یہ کہ مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم کو جب سربراہ بنے تھے, لیڈ کیا تھا. پی 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 اور اے این پی جب الگ ہوئے اور یہ کمزور ہوئے, تو اس وقت مولانا فضل الرحمان ایک ماضی کے تجربے سے سیکھتے ہوئے, اور دوسری اہم بات کہ یہ سیاسی فائدے اور اپنی ترجیحات کو دیکھتے ہیں. اور تیسری اہم بات کہ اس گرینڈ الائنس میں سب سے بڑی اہم بات جو کہ سیاسی اختلافات ہے کہ اس کو لیڈ کون کرے گا, جس کی وجہ سے نہیں بن پا رہا. اور قیادت کا مسئلہ ہونے کی وجہ سے اس وقت اپوزیشن جماعتیں کسی متفقہ لیڈر کے اوپر اپنی متفق نہیں ہو رہے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت سارے لوگوں کی تعلقات بہتر نہیں ہیں. سخت مزاحمتی کی وجہ سے وہ رکاوٹیں آ رہی ہیں, اور علاقائی جماعتیں جو ہیں ان کا بھی کچھ کردار ہے. مثال بلوچستان اور نیشنل پارٹی اور جے یو آئی اور اے این پی, یہ گرینڈ الائنس کا حصہ بننے کے لیے جو ہے وہ ہچکچاہٹ کر رہے ہیں. یہ لیکن مین مولانا کے پاس مولانا کی سیاسی پولیٹیکل آپشنز کیا ہیں؟ مولانا کی اس وقت سچویشن اس لیے ڈاواڈول ہے کہ وہ سب سے پہلے ترازو میں تولیں گے کہ آخر سچویشن اور اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, کیونکہ ان کو سب سے پہلے اپنے سیاسی مفادات کے اوپر ان کی ترجیحات ہوتی ہیں. انصاف کی لیڈرشپ میٹنگ کرتی ہے تو اس سے اگلے دن پرائم منسٹر پاکستان پہنچ جاتے ہیں, دوبارہ میٹنگ ہوتی ہے, وفاقی وزراء پہنچ جاتے ہیں. کاشف صاحب, پہلی بات یہ کہ میٹنگ کوئی اتنی کامیاب نہیں ہوئی تھی, وہ الگ بات ہے کہ سیکنڈ ڈے پہنچ گئے. مولانا فضل الرحمان وہ ہیں جو کہ کبھی بھی نہیں وہ ورڈز بھول سکتے, جیسا کہ پی ٹی آئی نے ماضی میں بہت سارے الفاظ اور القابات ان کو دیے تھے. نہیں, وہ ساتھ ابھی چلے ہی نہیں تھے نا کاشف صاحب, وہ ساتھ ابھی چلے نہیں تھے. مذاکرات چلے تھے. اچھا, مجھے یہ بتا دیجئے کہ اگر وہ اپوزیشن الائنس میں شامل نہیں ہوتے ہیں تو یہ جو ہائیبریڈ رجیم جس کو خود وزراء کہتے ہیں گورنمنٹ ہے, اس میں ان کے لیے کیا آپشن ہے؟ دیکھیے, الائنس میں اگر شامل نہیں ہوتے, کیونکہ مولانا فضل الرحمان اتنے کوئی سٹرونگ نہیں ہیں, بٹ وہ ہمیشہ حکومتی جماعت سے فائدہ لینے کی کوشش میں کچھ نہ کچھ لے دے جاتے ہیں, اور کسی اہم جگہ پہ وہ فکس کروا لیتے ہیں خود کو, کیونکہ ان کی اپنی سیاسی مفادات اور ان کی ترجیحات ہمیشہ پریورٹی پہ ہوتی ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ وہ ماضی کے جو ہیں ان سے سبق سیکھ رہی ہے. جی بالکل, اس سبق کے بعد میں نے یہ بھی بات کہی ہے, یس, اور یہ بھی بات کہی ہے کہ انہوں نے ان فیوچر یہ دیکھنا ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, اس کے بعد وہ ڈیسیجن لیں گے کہ مجھے کہاں پہ کھڑا ہونا ہے, گرینڈ الائنس مجھے کیا فائدہ دے گا. اس کے بعد وہ ڈیسیجن لیں گے ترازو میں تمام چیزوں کو تولتے ہوئے. وہ اتنی جلد بازی سے فیصلہ نہیں کریں گے, دیر ہو جائے گی, وہ اتنی جلد بازی سے فیصلہ نہیں کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں جی ان کے پاس آپشن جو ہے, جس طرح میمونہ کہہ رہی ہیں, اس حکومت کے پاس مولانا کو دینے کے لیے کچھ ہے جی اس وقت؟ سر, ایک تو یہ ہے کہ جو وعدے پی ڈی ایم میں ہوئے تھے, ایک تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ کی جو پوزیشن ہے اس ٹائم, مجھے یہ لگتا ہے بہد احترام, میری بہن نے بھی جو بتایا, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ کی پوزیشن بلیک ہے. کیونکہ اگر آپ پولیٹیکل سینیریو دیکھیں تو اس ٹائم اپوزیشن چاہے وہ بٹی ہوئی ہے, لیکن اپوزیشن کا ایک انفلوئنس چل رہا ہے. وہ عالمی حالات کے تناظر میں بھی. جی, آپ انٹرنیشنل بھی دیکھ لیں اور لوکل بھی دیکھ لیں نا, تو دونوں صورتوں کے اندر وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کچھ معاملات طے بھی ہو رہے ہیں اور کچھ چل بھی رہے ہیں. اور جہاں تک بات ہے کہ جی مطلب انڈیویجول کی بات کر لیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کی یا جماعت اسلامی کی, ابھی اس موقع کے اوپر سر وہ چوائس نہیں کر سکتے, نہ مولانا صاحب کر سکتے, نہ جماعت کر سکتی ہے. جماعت کا تو ایک ایم این اے بھی نہیں ہے جی, مطلب وہ چوائس ہی نہیں کر سکتے. چوائس کرنی ہے گورنمنٹ نے, چوائس کرنی ہے اپوزیشن لیڈر نے. تو گورنمنٹ کی اگر کوئی چوائس ہوگی تو وہ مولانا فضل الرحمان کو بہت پہلے کچھ نہ کچھ دے چکے ہوتے. جس نے وہ پی ڈی ایم کے صدر بنے تھے, فرسٹ پی ڈی ایم 1 پہ جب بنے تھے, تو شیخ صاحب وہ تو کہتے ہیں صدر پاکستان بننا ہے, وہ آصف علی زرداری صاحب تو نہیں چھوڑے. سر وہی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, چلے صدر پاکستان نہ, وعدہ تو یہ ہوا سر, ان کو وعدہ یہ تھا, اور اس کے بعد ان کو چیئرمین سینیٹی بنا دیتے, وہ بھی نہیں بنایا. تو اس کا مطلب ان کو امپورٹنس نہیں دی جا رہی. گیلانی صاحب کو کیا کرتے, مطلب سر اگر آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب کو اتنا امپورٹنس سمجھتے تھے تو ان کو کچھ نہ کچھ تو دینا تھا نا. نہیں دیا, اس کا مطلب اس کو امپورٹنٹ ہی نہیں سمجھتے, ریلیونٹ سمجھتے. ڈو یو ایگری کہ ان کے گورنمنٹ کے پاس کچھ نہیں ہے مولانا صاحب کو دینے کے لیے؟ مولانا کو دینے کے لیے ہر زمانے میں صرف کشمیٹی کی چیئرمینشپ رہی ہے, اور اب تو وہ بھی مطلب ہے کہ نہیں, اب تو وہ لینا بھی نہیں چاہتے. میں سب کی چاہ رہے ہیں نا, اس میں رہا کچھ نہیں نا, اس میں چاند کچھ نہیں. وہ ایک بگر گیم چاہتے ہیں, وہ کمنگ بیک کے ان کو جب یہ دلاسا دیا گیا, بلکہ جھانسا دیا گیا زیادہ کہنا مناسب ہوگا, کہ جناب آپ کو
ایک اہم پوزیشن دی جائے گی, آپ کو صدر پاکستان بنایا جائے. دیکھیے ان کے دل میں صدر پاکستان بننے کی وزیر اعظم کی خواہش بہت پرانی ہے. انہوں نے امریکی عہدیداروں سے ایک موقع پہ کہا تھا کہ یہ جو آپ ادھر ادھر سے بندے اکٹھے کر کے امپورٹ کریں ہم وزیر اعظم لاتے ہیں, انہوں نے کہا ہمیں چانس دیں, ہم آپ کو زیادہ اچھا بہتر ڈیلیور کر کے دکھا سکتے ہیں. تو یہ خواہش تو ہے. اب جب صحافی برادری ان سے یہ سوال کرتی ہے تو وہ ظاہر ہے اس کو کنفیس تو نہیں کرتے, اور چونکہ اگر وہ مان لیں پبلکلی تو ظاہر ہے ان کی پوزیشن خراب ہوتی ہے کہ جو آدمی عہدہ طلب کرتا ہے اس کے بارے میں پھر 100 سوال اور بھی اٹھتے ہیں. ممنون, مجھے بتائیے گا کہ 2024 کے جو 8 فروری کے الیکشن ہوئے اس میں جو کیا, لیکن ایک ایسی ہائیبریڈ رجیم بنائی کہ جو دہائیوں سے اسٹیبلشمنٹ پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ تھے وہ بھی چیخ رہے ہیں, 1 سال ہو گیا ہے, آج وہ بھی جو ہیں اپوزیشن کے ساتھ ملنے کو تیار ہیں یا نیگوشیٹ کر رہے ہیں. یہ ایسا ہوا کیا؟ میں بات کر رہا ہوں جی ڈی اے کی یا پھر اچکزئی صاحب کی یا پھر بڑے پرانے, آپ کو پتہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی 30-35 سال سے ان کے ساتھ تھے اور بڑے ڈیووٹیڈ آدمی تھے. کاشف صاحب, شاہد خاقان عباسی جو ہیں وہ اسی وقت پھٹ گئے تھے جب آپ دیکھیے کہ مریم نواز کو پارٹی کا صدر بنایا تھا, نائب صدر بنایا تھا. انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ بہت پارٹی میں سینئر لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عمریں گنوائی, اپنے جوتے گھسائے اور ایک وقت دیا. کیا یہ سارے عہدے, کیا اہم جتنے بھی عہدے حکومتی عہدے ہیں یا پارٹی عہدے ہیں, کیا یہ جمہوریت کی نوعید ہے کہ یہ آپس میں گھروں میں ہی بانٹنے ہیں اور یہ آپس میں ہی بانٹ لیتے ہیں؟ تو لہٰذا کیا پارٹی کے وہ سینئر ورکرز جن کو اگنور کر دیا جاتا ہے تو وہ ان کو نظر نہیں آتے؟ یہ بات تو ان کی جینون تھی. ان کی بات تو سنی نہیں, چوہی نثار بھی یہ نہیں سنی گئی نا, چوہی نثار بھی الگ ہو گئے, وہ بھی شاہد خاقان عباسی بھی. اب باقی جو لوگ ہیں دیکھیے آہستہ آہستہ جو پرانے ہیں اور ان کی حکومتی پالیسیز جو اس وقت ہیں اور اس وقت جس طریقے سے وہ ورک کر رہے ہیں, مریم نواز یا شہباز شریف صاحب, ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے پارٹی کے اندر ایک نو ڈاؤٹ کہ توڑ پھوڑ تو ہے, لیکن وہ اس وقت اس لیے محسوس نہیں ہو رہی کہ حکومتی جماعت ہے. یہ توڑ پھوڑ جو ہے آنے والے الیکشن میں زیادہ دکھائی دے گی, کیونکہ اس وقت کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی نوالا دے کے کسی نہ کسی کو خاموش کر کے بٹھایا ہوا ہے کہ صبر سے کام لیجئے گا, آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا. شاید خاقان عباسی کا جو وجدان تھا, پولیٹیکل وجدان, وہ غلط ہوا نا. وہ تو جس جماعت کا کوئی نام نہیں لینا دے رہا تھا پاکستان میں, جو سب بھاگے ہوئے تھے ملک سے باہر, انہوں نے مرکز میں بھی ان کو محترمہ یہ کیا نام ہے ان کا, مریم نواز نے پنجاب کی حکومت بھی لے دی, مرکز کی بھی لے دی. لیکن دیکھیے شاہد خاقان عباسی کو آپ ایک کریڈٹ تو دینا کہ سب سے پہلے کلمہ حق انہوں نے بلند کیا اور کو چھوڑ کے آئے اور انہوں نے کہا کہ وراثت کی سیاست ہمیں قبول نہیں ہے. اس سے پہلے یہ بات کسی نہ کسی انداز میں چودھری نثار نے بھی کی, اس کے بعد زبیر صاحب نے بھی کی, جھگڑا صاحب نے بھی, اور گریجولی لوگ علیحدہ ہونا شروع ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کریڈٹ آپ کو دینا چاہیے شاہد خاقان عباسی کو. اس سے پہلے تو سب پرانی طرحوں پہ کام کرنے کے لیے تیار تھے کہ جس کو کہیں کہ جناب آپ کو ہم وزارت جو ہے کنفرم کر رہے ہیں, وہ ساتھ آ کے مل جاتا تھا. شاہد خاقان عباسی کے لیے میاں نواز شریف نے خود متعدد ایسے پازیٹیو بیان دیے کہ شاہد خاقان عباسی اپنا سٹانس چھوڑ کے پارٹی کی مخالفت چھوڑ کے ایک مرتبہ پھر ان کے ہاتھ پہ موجودہ مرکز یا پنجاب یا پھر مسلم لیگ کے جو سارا سیٹ اپ ہے, اس میں نواز شریف کی کوئی سے ہے یا ان کی کوئی سنتا ہے؟ نہیں جی, ریٹائرڈ ہرڈ, ان کی اب نہ کوئی سے ہے, نہ کوئی وہ سنتا ہے, نہ ان کا کوئی فیوچر ہے. وہ ریلیونٹ ہونے کی کوششیں بہت کرتے ہیں. آپ نے یوز کیا ورڈ ریٹائرڈ ہرٹ. ریٹائرڈ ہرٹ پلیئر تب بھی ہوتا ہے کہ اس کو چوٹ لگے. یہ چوٹ کس نے لگائی ہے؟ دیکھیں میں کرکٹ کی ٹرم میں آؤں گا, کرکٹ ان کو بہت پسند رہی ہے. وہ فرسٹ کلاس کرکٹ میں ٹیم کی کپتانی کے خواہش مند بھی رہے ہیں, کھیلتے بھی رہے ہیں, امپائروں کو ساتھ ملا کے کھیلنے کا الزام بھی ہے. ایک باؤنسر جو ہے آ کے ان کے سر پہ لگا ہے, اینڈ ہی از ہرٹ اینڈ ہی از آؤٹ. شرائط صاحب یہ بھی بتا دینا, وہ بھی بیٹی نہیں مارا ہے. نہیں, بیٹی نے نہیں مارا, یہ جنہوں نے مارا ہے. نہیں شرائط صاحب, بیٹی کی کیا 8 دن ہے, وہ تو بینیفیشری ہے. وہ تو جب ساری ہاتھ سے جا رہی تھی تو انہوں نے قبول کر لی کہ اچھا جی آدھی ہمیں دے دیں. بیٹی میں ابھی اتنی ہمت و جرت نہیں ہے. لیکن گھر میں وہ ڈیمیج تو ہوتا ہے نا اگر ایک بندہ سٹینڈ لیتا ہے. جو اپنی لیگیسی ہے اب وہ اس کو بچانا چاہتے ہیں. ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر ان کی زندگی میں مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ سی ایم پنجاب نہیں بنتی, یا کوشش تو ہے کہ جی پرائم منسٹر بھی بن جائیں, تو اس کے بعد تو دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے.
تو انہوں نے کہا چلو پرائم منسٹر نہیں اس حلے میں بن سکتی چونکہ میجورٹی ہے ہی نہیں, سیٹیں بہت کم ہیں, نہ ہونے کے برابر ہیں, تو سی ایم شپ اگر دی جا رہی ہے تو چلو اس کو قبول کر لو. شیخ صاحب کیسے دیکھتے ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب آج پھر باکو ہیں 2 دن کے دورے پہ, بزنس فورم پاکستان آذربائیجان بزنس فورم سے خطاب کیا انہوں نے, اور $2 ارب کے باہمی بزنس کو انہوں نے کہا جی روک دیا جائے گا. اور 1 سال قبل بھی جب آذربائیجان کے صدر پاکستان آئے تھے, if you remember, اس وقت بھی یہ $2 ارب باہمی جو بزنس ہے اس کے اوپر بات ہوئی تھی. آج بھی وہی بات ہو رہی ہے, اور یہ ایم او یوز کی بات کی جا رہی ہے کہ سائن کیے جا رہے ہیں. کیا یہ باکو میں جا کر بزنس کی ڈیل کر رہے ہیں, کیونکہ پرائم منسٹر نے وہاں پہ یہ بات بھی کی کہ ہمارا جو ڈیفینس کے اوپر بزنس ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے. تو $2 ارب انہوں نے کہا جی ہم $2 ارب تک لے کے جائیں گے. کاشف بھائی, آپ کسی بھی ملک کے اندر جب آپ کوئی میوچل تجارت کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی چیز آپ ان سے خریدتے ہیں اور کچھ آپ ان کو بیچتے ہیں, تو آپ کمیٹی بنا رہے ہیں جی, وہ اب کمیٹی بنا رہے ہیں جی کہ دونوں ملکوں کی کمیٹی بنانے جا رہے ہیں. دیکھیے آپ کے پاس 2 ہی چیزیں ہیں, ایک آپ کے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے گا کیا لے سکتے ایک ہیں, آپ کیا کے لے پاس سکتے ہیں. ٹیکسٹائل ہے, اور رہ دے کہ اس کے بعد آپ کے پاس ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں جو کہ را فارم میں ہے, جس کو آپ فنش گڈ کے اندر نہیں پہنچتے. آپ اس کو ہائی کوالٹی کر کے نہیں سیل کرتے, آپ اس کو بہت سستے داموں سیل کر دیتے ہیں. اب جہاں تک بات رہی, آپ آذربائیجان کہہ لیں یا آپ کہہ لیں سوڈان کہہ لیں یا آپ اس قسم کی کنٹریز کو کہہ لیں, بیلاروس, جی بیلاروس کے, مطلب ان کے ساتھ آپ نے کیا تجارت کرنی ہے؟ مطلب آپ اگر کہیں دنیا میں کہیں تجارت کرنا چاہتے ہیں تو یو شوڈ بی آن دی ٹاپ لائن, کہ آپ پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 6واں بڑا ملک ہے. پاکستان ایک طاقت ہے, لیکن ہم لوگ کر کیا رہے ہیں؟ ہم جا کے ایسے ملکوں سے کر رہے ہیں جن کے اپنی بیچاروں کی حالت یہ ہے کہ وہ تو خود مانگے تانگے کے اوپر چل رہے ہیں. تو ہم لوگ یہ, اچھا دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی بزنس اچھا کرتا ہے تو اس کو بزنس نہیں کرنے دیا جاتا. ایز آف ڈوئنگ بزنس کوئی کرنے لگتا ہے تو ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں, اس کے اوپر 36 شیخ ستارے آ صاحب جاتے ہیں. آج میں ان کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا جی کہ جام کمال ادھر سے ہیڈ کریں گے, اور انہوں نے وہاں کے صدر کو کہا بھی آپ بھی ٹیم بنا دیں, تو یہ دونوں ٹیمیں جو ہیں یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم منگوا سکتے ہیں اور کیا ہم بھیج سکتے ہیں. اسی طرح آذربائیجان سوچے گا. تو یہ $2 ارب کا اعلان تو ہو گیا, ہمارے پرائم منسٹر صاحب محترم وہاں پہنچ گئے, تو ابھی تو ٹیمیں بننی ہیں, ابھی تو ڈیسائیڈ ہونا ہے ٹیم کہ بنا کے کیا کریں گے؟ مطلب ٹیم کیا کہے گی ہم سے بجلی خریدو اتنی مہنگی, کیا کہے گی ہم سے گاڑیاں خریدو مہنگی, موٹر سائیکلیں خریدو مہنگی, مطلب کیا چیز آپ دیں گے ان کو دنیا میں؟ آپ پہلے اتنے کمپیٹیٹیو ہی نہیں رہے ہوئے کہ آپ کی پروڈکٹ اتنی ہائی پرائسڈ ہے اور کوالٹی اتنی انفیریئر ہے, آپ نے اس ملک میں جا کے کیا دینا ہے؟ تو I'm really surprised کہ وہ کیوں ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. کاشف صاحب یہاں کی صورتحال یہ ہے, اور یہ کسی اخبار کی خبر نہیں ہے, ایپٹما آل پاکستان ٹیکسٹائل میل ایسوسی ایشن کے ذمہ داران کی خبر ہے کہ پورے ملک میں 187 ٹیکسٹائل میلز بند ہو چکی ہیں. صرف پنجاب میں بند ہونے والی ملوں کی تعداد 137 ہے. تو ہماری جو مین ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ایکسپورٹ ہے جس پہ بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے, حالانکہ ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری نے ہمیں تباہ و برباد کیا, دوسری طرف ہمیں گاڑیوں کی امپورٹ نے برباد کیا ہے, اس پہ علیحدہ ایک پروگرام ہو سکتا ہے. تو جب 187 ملیں بند ہو رہی ہیں تو جس کی بہت زیادہ ایکسپورٹ کا ہم شور سنتے ہیں, تو اس میں سے ہم ایکسپورٹ کیا کریں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ملیں اس لیے بند ہوئی ہیں کہ ہمارے یہاں بجلی بہت مہنگی ہے, بیسک انفراسٹرکچر نہیں. اور میں پھر اس میٹنگ کی طرف جانا چاہوں گا جو آرمی چیف کے ساتھ تاجر برادری کی متعدد ملاقاتیں ہو چکی ہیں, اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب 20 روپے یونٹ اگر بجلی ہے تو ملیں چل سکتی ہیں, ہم کمپیٹ کر سکتے ہیں, ہماری پروڈکٹ جو ہے وہ کہیں کھڑے ہونے کی پوزیشن میں آئے گی, اس کے علاوہ نہیں. تو ابھی دیکھیں 56 اور 60 روپے والی بجلی جو ہے اس پہ ملیں بند نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوگا؟ اچھا پھر $1 ملین کوسچن وہی ہے کہ باکو پھر لینے کیا گئے ہیں؟ $2 ارب کی کہانی تو سال پرانی ہے, ایم او یو بہت سائن ہو چکے ہیں, پھر کر لیں گے, ہم بیچیں گے کیا؟ تو کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ہم چاند ایک جو 17 تھنڈر ہے وہ بیچ دیں, وہ ان کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے, 2 4 5 لے لیں گے کہ اچھا جی ذرا شاپ پورا کر لیں. یہ $2 ارب ناٹ انکلوڈنگ جو ڈیفینس بزنس کرتے ہیں, لیکن جو ہماری حکومت ہے وہ تو سب کو شامل کر کے بتائے گی نا جی کہ یہ ہمارا کمال ہے, اور ہم نہیں میاں صاحب نے یہی کہا کہ وہ ڈیفینس جو اگلی بزنس ہے وہ تو آلریڈی ہو رہا ہے. بجلی ہماری جو ہے وہ 16 سینٹ ہے, وہ اس سے زیادہ نہیں ہے, 9 سینٹ لینے انٹرنیشنل چل رہی کیا ہے. گئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ ٹیمیں شیمیں بن جائیں گی, سامنے آ جائیں گی, وہ لسٹ بھی سامنے آ جائے گی کہ کیا ہم ان کو دے سکتے ہیں اور کیا ان سے لے سکتے ہیں.
ना हम उनको कुछ बेच सकते हैं ना उनसे कुछ खरीद सकते नहीं, ये जो हैं। फिजिबिलिटी हमने जेब काटने की कोशिश करनी ये है, वो हो रही है। पॉसिबिलिटीज की टीम ये तो टूर से पहले नहीं बननी चाहिए थी। मैं एज इतना अ मैटर ऑफ फैक्ट, बिल्कुल वेरी वैलिड क्वेश्चन। सबसे पहले ये टीमें बनती हैं, उस टीम के रिलेटेड लोग, उससे रिलेटेड जो ताजर बरादरी है उसका वक्त साथ लेके जाते हैं ताकि वो वहां पे नेगोशिएट जी, मैं कुछ बोला- और होने जा रहा है, या वो कुछ होने जा रहा है जो हम तुर्की के साथ करते हैं। सोलर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें ना इस मुल्क में क्या हुआ, एक रिपोर्ट आ चुकी है कि सिर्फ सोलर में 700 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जिसमें से 500 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग जो है सिर्फ चाइना के साथ हुई है। नहीं, 50 करोड़ रुपए तक तो करप्शन जो है मनी जायज करा दी जा सकती है। लॉन्ड्रिंग शराजी साहब, मनी लॉन्ड्रिंग तो एक तरफ, अब आप देखिए कि प्रोजेक्ट वही कामयाब होते हैं जो कि इनके अपने कारोबार चमकते हैं। नून और लीग एक के तीसरा खास करके फ्रॉड सामने आया, वो भी ऑन रिकॉर्ड आ चुका है जी। उस पे बाज यूट्यूबर्स जो हैं हुकूमत के बड़े प्यारे और ब्लू आइड, उन्होंने एक घंटे का प्रोग्राम किया है। वो है 35 अरब डॉलर का एक मंसूबा था, रावलपिंडी को बिजली पानी सप्लाई करना था। उसमें एक तुर्की की कंपनी थी, एक पाकिस्तान की कंपनी थी, और उन्होंने जो बैंक गारंटियां दी हैं वो जाली साबित हुई हैं, और एक गैर मुल्की बैंक का उसमें लोन था। और जब उसको प्रॉब किया गया तो पता लगा कि कंपनी का जो दफ्तर था मुल्तान में, वहां तो एक फैमिली रह रही है, वहां तो दफ्तर ही कोई। टाइम खत्म हो गया। जी जी, आपका टेक मेमोना। जी मैं यही कह रही 2 थी अरब कि डॉलर का बिजनेस। 2 अरब डॉलर का बिजनेस जो है, ये तो एक नया कह ले कि आवाम को अंगेज करने के लिए बात कही जा रही है। सबसे पहली बात ये है कि अगर आप इतने मुल्क कौम के सच्चे हैं तो आपको अपने असासे पाकिस्तान में लेके आने चाहिए, फिर आप किसी की सरमायाकारी यहाँ पे करवा सकते हैं। पहली बात ये कि हमारे पे क्यों नहीं कोई ट्रस्ट करता, सरमायाकारी क्यों नहीं हो रही है, और ये तमाम प्रॉब्लम्स क्यों है। दर हकीकत हम मसाइल की बात करते हैं, बेसिकली तो यही मसाइल पैदा करने वाले हैं यही दो जमातें जो कि इस वक्त हुकूमती जमात में बैठे हैं, और दूसरी पीपल्स पार्टी जो अहम ओहदों के ऊपर फाइज है। तीसरी अहम बात कि अगर हम बात करें कि जितने भी जो प्रोजेक्ट कामयाब होते हैं, सबसे बेसिक जो है वो कामयाब होते हैं जो कि इनके अपने कारोबार चमकाते हैं। आप अगर सोलर की बात करते हैं तो वो बहुत ज्यादा भारी मिकदार में जो इंपोर्ट किए गए हैं और वो फिर बाद में बिकने हैं भारी तादाद में। शेख साहब ऑनलाइन आंसर दे दीजिए। यूक्रेन की जो पोजीशन है इस वक्त, ज़ेलेंस्की को सदर ट्रंप ने ज़बरदस्त धमकी भी दी है कि या इलेक्शन कराओ, ठीक है जी, नहीं तो अदरवाइज मैं ये रूस का जो बफ्तू इलाके हैं वो रूस को दे दूंगा। उसके बाद आपको पता है कि क्या पोजीशन है। पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? ऑनलाइन आंसर दीजिए। सर, पाकिस्तान से इम्पोर्टेंट ज़्यादा ये है कि रशिया को ये एक बफर जोन दे दिया गया कि वो यूरोप पे अटैक नहीं करेगा, और उनको कहा गया है कि बस ठीक है, ये एक बफर जोन बन जाएगा, जो इलाका रशिया ने अभी तक जीता हुआ है वो रशिया का पार्ट बन जाएगा। ट्रंप तो क्लोज आ गया ना जी। जी, वो रशिया का पार्ट बन जाएगा, जो जीता है वो वापस नहीं होगा, इंडिया भी वो वापस नहीं होगा। और ये एक इंटरनेशनल उनकी पॉलिसी थी, उसके ऊपर वो अमल कर रहे हैं। जी, ऑनलाइन आंसर जी। पाकिस्तान कहीं नहीं खड़ा जी। पाकिस्तान बेबसी से, बेकसी से, बगैर टिकट के तमाशा देखेगा, इनके पल्ले कुछ नहीं है। जी, मैं इकॉनमी के ऑनलाइन point of view आंसर। से जी, मैं बात ये कर रहा हूं। लफ्जी जंग जो है, ये बढ़ती कशीदगी यूक्रेन और रूस में मजीद तनाज़ात होंगे और बैन अवी ताल्लुकात इसके ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव तासुर जाएगा, और ये सिचुएशन जो है मजीद प्रॉब्लम में जाती है, प्रॉब्लम में जाएगी, दुनिया प्रॉब्लम में आएगी, इनका कहना है। भी बस आप देख रहे थे आखिर कब तक। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारा जो आखिरी टॉपिक था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। जो इस वक्त वर्ल्ड में डेवलपमेंट्स हो रही हैं ट्रंप के आने के बाद, और ट्रंप और पुतिन के करीब आने से इंडिया और ट्रंप के जो तल्लुकात हैं, इंडिया मोदी के और ट्रंप के, वो भी हमारे लिए बड़े अलार्मिंग है। ऐसे में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, ये बड़ी मुश्किल सवाल है। इसके ऊपर आने वाले दिनों में प्रोग्राम करेंगे और इस पर बात करेंगे। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।